जी नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी आज सुबह बहुत ज़्यादा एक ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी हुई। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान पहुंचे हाजिरी के लिए, उस वक्त बायोमेट्रिक बकौल उनके साथियों के वो दे रहे थे, अपने इम्प्रेशन दे रहे थे, अपने थंब इम्प्रेशन वगैरह। उस वक्त पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो हैं, रेंजर्स हैं, उनकी भारी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ में दाखिल हुई। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको आर्मर्ड व्हीकल्स के कॉन्वॉय के अंदर उनको ले जाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से। और उसके बाद जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा सियासी बयानात सामने आ रहे हैं। और नैब जो एंटी करप्शन बॉडी है, उसका है कि जी ये अल कादिर ट्रस्ट के अंदर मुबैना तौर पे 7 अरब रुपए का स्कैंडल है, जिसके अंदर इमरान खान साहब मुबैना तौर पर उनकी अहलिया जो है वो शामिल है। ये केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, मल्टीपल चार्जेस लगाए गए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और हसास इलाकों के अंदर, यानी कि कंटोनमेंट एरियाज के अंदर GHQ से इत्तलात आ रही हैं, जो इमेजेस आ रहे हैं कि वहाँ पर टोलियों के अंदर इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो पथराव कर रहे हैं और वो मुजाहरा कर रहे हैं, और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको उस पर मजम्मत और गुस्से, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी, आलमी शहरत याफ्ता, अवार्ड याफ्ता अस्मा शिराजी साहिबा मौजूद हैं, हाउस होल्ड नेम हैं। बहुत शुक्रिया अस्मा। ये सारे मामला तो लग ही रहा है कि इमरान खान साहब के जो हवारी हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं, अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। किस तरह देख रही हैं इस सारी सूरत हाल को अस्मा? ये नाजरीन देखिए, इस वक्त रेंजर्स के ये जो हैं एंटी राइट्स शील्ड लिए हुए हैं, लाठियां पकड़े हुए हैं, और इनकी भारी तादाद आप देख रहे हैं। ये जो मनाजिर पाकिस्तान से आ रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की पूरी टीम जो है वो अदालती कार्रवाई से लेकर जिस वक्त ड्रामाई अंदाज में इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त से लम्हा ब लम्हा इत्तलात दे रहे हैं कि किस तरीके से साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। और ये मुजाहरे जो हैं, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद मुजाहरीन जो हैं उनकी टोलियां जो हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहरे कर रही हैं। हमारे साथ असद हसन भी हैं, वी वॉइस ऑफ अमेरिका के साथी, और अस्मा शिराजी साहिबा भी जुड़ी हुई हैं। जी असद। जी, बहुत शुक्रिया अवैस सईद साहब। आज एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। मैं इनफैक्ट आपसे ये सवाल करना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि इसमें एनालिसिस और बैकग्राउंड आप हमें हमारे नाजरीन को दें। आसमा शिराजी इस पे बात करें क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल परसिक्यूशन पे बहुत बात की है। क्या ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन है या एक जिस शख्स पे 100 से ज़्यादा केसेस हों तो ये एक मंतकी उसका नतीजा है, और एक कहना चाहिए कि कानून अपनी रिट वो इस्तवार कर रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो अवैस तोईद साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इसका बस मंजर बयान करें कि ये जो असद कुछ अगर हुआ आपकी है। जी जी, असद अगर आपकी इजाजत हो तो अस्मा शिराजी साहिबा जो जुड़ी हुई हैं, उनसे हम ये प्लीज। सवाल पहले रखते हैं, उनका तजिया पहले सुनते हैं, क्योंकि फिर उन्हें अपने प्राइम टाइम शो के लिए जाना है। बहुत श्योर शुक्रिया श्योर अस्मा। श्योर माफ। अपना जी इख्तियार बहुत करें। शुक्रिया। बिल्कुल जी, पहले जैसे आप सवाल कर रहे थे, और असद आपका भी शुक्रिया कि जो सूरत हाल है ये ज़ाहिर है कि अनप्रेसिडेंटेड है, और ऐसे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है। जो हमारी इत्तला है, GHQ के अंदर कोई तकरीबन 100 से ज़ायद लोग हैं या अराउंड इतने ही लोग हैं, लेकिन ये एक अनयूजुअल बात है इतने लोगों का भी वहाँ पे जाना और पहुँचना, और फिर उसके बाद जो हंगामा रही है उसके आपने विजुअल्स देखे। इसी तरह से कोर कमांडर के यहाँ भी कोई तकरीबन
درجن 4 درجن کے لوگ کے قریب لوگ جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ یہ سگنیفیکینس لوگوں کی نہیں ہے، تعداد کی نہیں ہے، سگنیفیکینس اس چیز کی ہے کہ کس طرح سے لوگ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت اس کے لیے تیار نہیں تھی. صبح جب وہ نکلے ہیں اور انہوں نے جو اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے ایسے لگتا تھا کہ پوری فضا جو ہے وہ تیار ہے اور وہ اس کے لیے اپنے کارکنوں کو پوری طرح سے متحرک کر رہے ہیں، اور وہ متحرک انہوں نے کیا بھی. اور پھر آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ ہمیں ویسے اگر ہم دیکھیں اسٹریٹس کے اندر تو کوئی بہت بڑے نمبر نہیں ہے، لوگ بھی اتنے کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلے ہیں، لیکن لوگوں کا دیر کے باہر میں اسکاؤٹس کے دفتر کے سامنے کھڑے ہونا یا جو نعرے لگانا یا پھر جی ایچ کیو کے اندر جانا یا پھر کور کمانڈرز کے گھر پہ جانا، تو یہ ظاہر ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ان یوزول ہے. اور اس کے جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ اب اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اگر تو عمران خان صاحب کو بیل مل جاتی ہے اور جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس کی جو ریٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ایک ضرب لگے گی، یا ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوگی، ایک نیا کرائسس ہوگا. کیونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو رہا کرنے کے لیے لگتا نہیں ہے کہ گرفتار کیا. جو ان کے اوپر چارجز ہیں، جس طرح کے ان کے اوپر الزامات ہیں بدعنوانی کے، کرپشن کے، وہ سارے کیسز جو کہ خاص کر کے القادر ٹرسٹ جو بڑا کلیئر ایک معاملہ ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک نئے کرائسس کو بھی جنم دے سکتا ہے اگر یہ فیصلہ ان کے فیور میں آتا ہے. عمران خان صاحب اسما دو بڑے واقعات ہوئے ہیں. کل ہی جو ہے پاکستان کی فوج کی جانب سے ایک اعلامیہ آیا جس میں کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جو لاہور کی ریلی کے اندر الزامات لگائے تھے سرونگ آئی ایس آئی کے فیصل نصیر صاحب پہ کہ وہ مبینہ کی ہلاکت کے اندر اور خود عمران خان صاحب کے خلاف جو قافلے پر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا اس میں مبینہ طور پہ ملوث ہیں، تو وہ ایک واقعہ. اور دوسرا یہ سلسلہ جو وہاں سے شروع ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی جو فالوئنگ آؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو ہم نے دیکھا تھا 2021 کے اندر ستمبر اکتوبر میں جب آئی ایس آئی چیف کی تعیناتی تھی اور ٹرانسفر تھا. دیکھیے جب سے ایک تواتر کے ساتھ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور شدت اختیار کر رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیے جو بھی چیزیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بہت عرصے سے آپ اور ہم سوچ رہے تھے، بول رہے تھے کہ یہ چیزیں کوئی اتنی سادہ نہیں ہیں جس طرف یہ بڑھ رہی ہیں. آپ ان کو ایک آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، آپ ان کو ایک پولیٹیکل اس کے اندر کرائسس میں. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ عمران خان صاحب اور ان کے فالوورز کو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، اپنے اظہار کا حق استعمال کیا ہے، کر رہے ہیں. اور کسی قسم کی کوئی قدغن جو ہے وہ ظاہر ہے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہے. وہ کہ بہت ساری ایسی لبرٹیز بھی ہیں جو کہ آپ کی ناک سے پہلے جو ہے وہ ختم ہونی ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگوں کے رد عمل ہے وہ جو ہے وہ فوج کی طرف ہے. صرف آج نہیں بلکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. سو کیا یہ پاکستان کی اس سے ہٹ کے کون پولیٹیکل، کون سی سیاسی جماعت گین کرتی ہے، کون سی سیاسی جماعت لوز کرتی ہے پاکستان کے اندر؟ اگر ڈیموکریٹک ویلیوز، نارمز ہے، اس کے فیوچر کی بات کی جائے تو کیا یہ مثبت پہلو ہے کہ فوج کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے، آپ پالیٹکس میں اس طرح سے دخل اندازی نہیں کریں؟ دیکھیے اسد، ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ داغدار ہے. اس پہ 3-4 جو ہیں وہ فوجی آمریت کے داغ لگے ہوئے ہیں. جنرل ایوب خان ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جنرل یحییٰ خان تھے، پھر جنرل ضیاء کا سیاہ دور دیکھا 11 سال کا، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف. پھر 1999 میں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب تختہ نہیں الٹ سکتی فوج، تو جب دیکھا 12 اکتوبر 1999 کو کس طرح نواز شریف صاحب کی منتخب حکومت کو الگ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوج جو ہے وہ اس کا براہ راست کوئی سامنے اسٹیج پہ ایسا تعلق نظر نہیں آیا. اور دو
ہمارے ادوار ایسے ہیں کہ 2008 سے 13 پاکستان پیپلز پارٹی کا، پھر 2013 سے لے کے 2018 تک جو نواز شریف صاحب کا تیسرا دور تھا، وہ ادوار تو مکمل ہوئے، لیکن اب تک سیاسی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا ہے بشمول عمران خان کے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سوالیہ نشان بہت سارے ہیں کہ کوئی 5 سال کا دور پورا نہیں کر سکا، نہ بینظیر صاحبہ کر سکی، نہ نواز شریف صاحب کر سکے، نہ اس کے بعد عمران خان صاحب کر سکے۔ تو پیچھے ظاہری بات ہے کہ سوال تو اٹھیں گے، اور ایک دنیا کے اندر ایک پیغام بھی جائے گا۔ جو امیجز ہیں، جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کردار کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں، کہنے کو تو اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس اور پنڈی کا جو جی ایچ کیو ہے، اس کے درمیان کوئی 23-24 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، لیکن وہ جب تلخی ہوتی ہے تو پھر وہ فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے بہت ہی خاردار ہے، نہ بیچ میں کوئی بریجز ہے۔ اور یہی عمران خان صاحب کے 2021 کے اندر جنرل فیض حمید صاحب کی تعیناتی کا معاملہ تھا، ان کے ٹرانسفر کا معاملہ تھا۔ جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہے کور کمانڈر پشاور ہو جائیں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو آئی ایس آئی کی سربراہی کا یا ٹرانسفر کا جو ڈسکریشن ہے، استحقاق ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس کا ہے، اور اس پہ ایک بات ٹھن گئی اور بات کافی کشیدہ ہو گئی۔ تو ہم اس کے بعد سے تباتر سے دیکھ رہے، لیجیے ستمبر اکتوبر ہو گیا، اور پھر اس وقت کی اپوزیشن جو تھی، نواز شریف صاحب، شریف برادران اور خود زرداری صاحب اور ان کی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنرل فیض جو ہے، اب یہ ایک ان کا تاثر تھا ان کے کیمپ میں، جس کا انہوں نے اظہار بھی کئی مرتبہ کیا کہ جنرل فیض، اور کہیں نہ کہیں یہ انہیں خدشہ تھا کہ جنرل فیض اور عمران خان صاحب کے جو گٹھ بندھن ہے، یا ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان صاحب کا، وہ 2028 تک طول نہ پڑ کر جائے۔ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے دیکھا، اور عمران خان صاحب نے اپنے حکومت کے جاتے ہی پھر طرح طرح کے الزامات لگائے، پہلے امریکہ پہ مبینہ سازش کا الزام لگایا، پھر وہ بیان واپس لیا، لیکن ان کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے ایک ایسا ڈسکورس لیا کہ پاکستان کے اندر جہاں پہ معیشت جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہو، جہاں پہ سیاسی انتشار ہو، جہاں پہ ان امپلائمنٹ ہو، 40% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہوں، تو وہاں پر جو انہوں نے ڈسکورس لیا ہے کہ یہی شخص ہے جو پاکستان کے جو پسماندہ عوام ہیں ان کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے جو احتجاج ہیں، ان کے مظاہرے ہیں، وہ بڑھتے گئے، اور ادھر پی ڈی ایم کی جو حکومت جب آئی ہے تو پھر اپنے ساتھ معیشت کے جو مسائل لے کر آئی ہے، وہ معاشی مسائل عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی تھے، انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے، ان کا 6.5 بلین ڈالر کا جو پروگرام ہے وہ تعطل کا شکار ہے۔ وہاں پر ابھی تک پروگریس نہیں ہوئی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، 35 سے 40% مہنگائی کا جو ہے وہ غیر سرکاری اندازے بتا رہے ہیں۔ تو کافی عوام ہے، اور اسی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو سیاسی انتشار ہے، تو آخری بات کہ سیاسی انتشار جو ہے وہ معاشی عدم استحکام جو ہے اس کو مزید اس کا بگاڑ کرے گی، کہیں سدھار کا جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے آگے مستقبل کے اندر۔ ٹھیک ہے، پہلے جو میرا سوال تھا میں اسی کو ریفریز کرنا چاہوں گا، اور پھر یہ جو آپ نے سیاست اور معیشت اور کم از کم یہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے اس کا آپ نے احاطہ کیا ایک سوال اس کے اوپر۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایکیڈیمک، ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ پاکستان کی جمہوریت، تو شاید میں لفظ نہ کہوں، سیاست کے اوپر بہت اثر و رسوخ تھرو آؤٹ رہا ہے ملٹری انسٹیٹیوشنز کا۔ سو جو یہ موڑ آتے ہیں نا قوموں کی تاریخ میں بھی، سو یہ اچھا یا برا ہے؟ عمران خان کے لیے ذاتی طور پہ اچھا ہو رہا ہو یا برا ہو رہا ہو، اس سے ہٹ کے کیا پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے ان بوتھ ٹرمز؟ یعنی یا تو بہت مضبوط ہو جائے گی جمہوری رویے، یا پھر ایک بار پھر اس کا کہنا چاہیے کہ لپیٹ دیا جائے گا سارا سائیکل اس کا۔ دیکھیں، جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے 9 مری سے دیکھا ہے پاکستان کی سیاست کو، دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں، تو ایکیڈیمک بحث تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن جو آپ کے سوال کا براہ راست جواب کچھ میں اس طرح دینے کی کوشش کروں گا کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک پارلیمانی جمہوری نظام کو تو قبول کیا ہے، ایک ایکسیپٹنس ہے، لیکن اپنے اندر سیاسی جماعتوں کے وطن کے میں
خود جو ہے وہ جمہوری کلچر جو ہے وہ اس کا فروغ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کا فقدان دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ آخری فیصلہ ہوگا وہ شریف برادران کا ہوگا، آخری فیصلہ ہوگا وہ زرداری صاحب کا ہوگا، یا بلاول بھٹو صاحب کا ہوگا، یا اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ کا ہوگا، یا پھر عمران خان صاحب کا آخری فیصلہ ہوگا. تو یہ جو سارے طور طریقے ہیں یہ جمہوری اقدار کو فروغ نہیں دیتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا رویہ یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ابھی آپ پی ڈی ایم کا دیکھ لیجئے، شیر و شکر ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب یا وہ. اس سے پہلے عمران خان صاحب تھے، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اس سے تو اچھا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، یہ ایک ون پیج کا ایک صفحہ منترا ہے. کہ ایک صفحے پر ہے. Yeah. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتوں میں جب تک جمہوری اقدار نہیں آئیں گی، جب تک وہ نہیں پنپیں گی، جب تک پارلیمان کمزور نہیں ہوگا. اگر یہ سارے ٹھیک ہے، معاملات اب میں آتا ہوں کوئکلی تھوڑا سا اس کے قدر کلامی کی معافی. آپ نے بات کی ہے پی ڈی ایم کی، پی ڈی ایم کے لیے بھی ظاہر ہے یہ مشکل فیصلہ ہوگا. ویسے تو اگر سسٹم کے اوپر ہو، ادارے اپنے فیصلے کر رہے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے. اگر وزیر داخلہ کے یہ بیانات ریکارڈ پہ ہوں گے کہ اگر یہ شخص رہے گا یا ہم رہیں گے، اب اس بیک ڈراپ میں یہ اریسٹ ہوتا ہے، سو ایک ایسی سیاسی اتحاد جس کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اور جن توقعات یا جن نعروں کے ساتھ وہ آئے تھے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکے ہیں، سو کیا وہ ایسے غیر مقبول فیصلوں میں پیش ہو سکتے ہیں؟ یا تو یہ تاثر ہو رہا ہے کہ نیب آئی، نیب نے اریسٹ کر لیا، قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا، لیکن آپ کے تو بیانات آ رہے ہیں، سو یہ چیز کس طرح ریفلیکٹ کرے گی پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر؟ دیکھیے اس کی جس طرح گرفتاری ہوئی ہے اس کی تو مذمت مختلف حلقوں سے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے کورٹ کے ہاتھ میں ہوا. چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے سرزنش کی ہے، وہ پوچھ گچھ کی ہے کہ بھائی کس طریقے سے یہاں پر آ گئے ہیں، کس طرح داخل ہوئے ہیں، کون سا یہ طریقہ ہے کہ شیشہ توڑ کے جو فوٹیجز یا امیجز یا مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی والے ویڈیوز بھیج رہے ہیں، یا جو عام آزاد ذرائع سے جو مل رہا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کس طریقے سے وہاں پر ایک ڈرامائی انداز میں گرفتاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ تو آرام سے ایک وارنٹ دے کے آپ گرفتاری کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے کورٹ کی سینکٹیٹی کو بقول جو وہاں پہ وکلا برادری ہے، جو میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ غصے کے اندر ہے وہاں پہ، جس طرح کورٹ کے اندر ہوئی ہے. اب یہ نیب کا جو دوسرا آ گیا، نیب کا کردار، نیب کا کردار چاہے وہ فوجی ادوار ہوں یا منتخب حکومتیں ہوں، نیب کے کردار کو ایک یا سیاسی بدقسمتی سے ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے. اور یہی بیانات ہم نے دیکھے ہیں سپریم کورٹ کی سنوائی کے اندر یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ کہیں نہ کہیں نیب کو جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو صرف عمران خان صاحب نے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، عمران خان نواز شریف صاحب کے دور کے اندر، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کے اندر، مشرف صاحب کے دور میں جب پیپلز پارٹی کے ایک اور پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی تھی، یا پھر کاف لیگ کے لوگوں کو ایک پورے قافلے کو ساتھ میں لیا تھا. تو اس وقت کی جو سچویشن ہے آج کی گرفتاری کی عمران خان صاحب کی، اس کی خمیازہ یا قیمت، اس سیاسی قیمت جو ہے وہ تو بھگتے گی اور اس کو ایک پرائز پے کرنی پڑے گی اس وقت کی جو پی ڈی ایم حکومت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت آمنا سامنا ہو گیا ہے، ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہو گئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے فالوورز. اور عمران صاحب کا بیانیہ جو تھا اس کی ایک عملی شکل دیکھ رہے ہیں جو میرے خیال میں خطرناک رجحان ہے اس ملک کے اندر جو نیوکلیر پاور ہے، اس ملک کے اندر جہاں پر معاشی صورتحال اتنی ابتر ہو گئی ہے. وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کی تعداد جو بھی ہو، چاہے وہ پنڈی میں ہے جی ایچ کیو کے سامنے، یا کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے لاہور کے اندر، یا کوئٹہ کینٹ کے اندر، یا کراچی کے اندر، یہ مظاہرے مجھے لگتا ہے کہ یہ شدت اختیار کریں گے. اور اگر عمران خان صاحب کی اگر ہائی کورٹ سے ان کو بیل مل جاتی ہے تو جب یہ عمران خان صاحب کی وہ جو ہے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو بھی جیل گیا ہے اس نے کہیں نہ کہیں سیاسی اس کو فائدہ ہوا ہے. یہ قابل مذمت ہے. ان کے لوگ اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں گرفتاری پہ. اور ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ وغیرہ ہیں، the way he has been arrested, being widely condemned.
اکراس پاکستان کی جس طریقے سے کورٹ کی سینکٹریٹی کو کہیں نہ کہیں وائلیٹ کیا گیا ٹھیک ہے وہ اویس ہے. سعید صاحب، اب آپ نے حوالہ دیا، آسما شیرازی نے بھی بات کی کہ جس طرح لوگ کور کمانڈر کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اگر یہ دائرہ جی ایچ کیو تک بھی جاتا ہے. سو فوج، اس میں پھر یہ کہوں گا، وائس آف امریکہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج کا اس فیصلے کے اندر یا اس گرفتاری کے اندر کوئی کردار ہے یا نہیں ہے، لیکن جو لوگوں کا ریئیکشن ہے، کیا یہ فوج کے تھنک ٹینک کو اپنے ڈسکورس کو سوچنے پہ مجبور کرے گا؟ فوج عام طور پہ ہسٹوریکلی اس نے کیسے ریئیکٹ کیا ہے اس طرح کے واقعات میں، اور اب کیسے کرے گی اگر یہ لوگ بڑھتے گئے؟ کیونکہ 10 20 25 50 اگر اس کے بعد وہ ہجوم بڑھتا گیا تو فوج کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ دیکھیے، ظاہر بات ہے کہ آپ نے جس طرح جو ریاستی ادارے ہیں اگر وہ سیاسی اور عوامی بیانیے کے اندر ان کا ذکر ہونے لگے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جب اپوزیشن کے اندر تھے تو انہوں نے بھی گجرانوالہ کے جلسے کے اندر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیاض حمید پہ الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے 2018 کا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور مبینہ طور پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو انسٹال کیا حکومت کے اندر. تو یہ ان کے الزامات تھے، لیکن انہوں نے ادارے کو تھوڑا سا الگ رکھا تھا. یہی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کے اندر بھی ہم نے بہت زیادہ صحافت کی ہے اور قریب سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. وہاں بھی تھا کہ وہ ایک ایلیمنٹس ہوتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے جب بھی ان کی حکومت جاتی تھی یا جب بھی ان کو گلے شکوے ہوتے تھے. لیکن اس دفعہ جو بات مختلف لگ رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب، ظاہری بات ہے کہ یہ ایک عام تاثر ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس کا برملا اظہار بھی کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے، اور خود عمران خان صاحب نے بھی جو ابتدائی ان کے سال تھے 2018 میں حکومت میں آنے کے بعد. لیکن اس کے بعد جب سے ان کی حکومت رخصت ہوئی ہے ان کے گلے شکوے بڑھتے جا رہے ہیں اور الزامات براہ راست لگا رہے ہیں. عمران خان صاحب اپنے جارحانہ انداز سے جاننے والے ہیں، کرکٹ کے اندر بھی جارحانہ انداز تھے. آپ ان کے بیانیے سے اختلاف کریں لیکن ان کا جو بیانیہ ہے وہ تل سے تلخ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے جو فالوورز ہیں جو ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں یا ان پہ اپنی جان چھڑک نہ چاہ رہے ہیں، وہ اس بیانیے کو انہوں نے قبول کیا ہے، اور فالوورز نے اور عمران خان صاحب، اور وہ وہاں پہ ایک فکر انگیز جو ہے ٹھیک، بات ہے کہ کس طریقے سے وہ مظاہرین جو ہیں وہ یہ جو بیانیہ ہے وہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ پہ جائے. اب فوج کا کیا اثر وہ ہوگا؟ دیکھیں، ماضی کے اندر تو فوج جو ہے وہ براہ راست اس نے مداخلت کی ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب نے جاتے جاتے ایک اس کا ذکر کیا تھا ابھی جاتے جاتے کہ جی 2021 کے بعد سے فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے. تو انہوں نے اس بات کا تو ایک طرح سے ایکسیپٹ کیا نا کہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہیں نہ کہیں ادارے جو ہیں ان کی مداخلت تھی براہ راست یا بالواسطہ. اب ان کی نیوٹرالٹی ثابت کرنے کے لیے ان کو بہت کچھ ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ پہلے اس طرح نہیں دیکھے ہیں ہم نے کہ برملا اس کا خیر اظہار معمولی ہو رہا ہے. غصے کا، اور میں خود آپ کی طرف آتا ہوں، ویسا آپ سوال کرتا ہوں، لیکن اگر ہم مین وائل اپنے پروڈیوسر عائزہ سے کہہ سکیں آپ کی اجازت سے، کہ اگر ہمیں اسلام آباد سے علی فرقان یا عاصم علی رانا جوائن کریں، ہمیں کچھ اپڈیٹ بھی وہ کر سکیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، عدالت کا فیصلہ کب تک متوقع ہے، کیا بات ہو رہی ہے لائرز کا، خاص طور پہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے ان کا ریئیکشن کس نوعیت کا آ رہا ہے، کیونکہ ان حالات میں یہ جاننا بہت ضروری ہوگا. اگین عمران خان ایک طرف، لیکن عدالت کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جیسے اویس توحید صاحب نے کہا کہ اس پہ بہت ریئیکشن ہے لائرز کمیونٹی کے اندر بھی، جو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ویسا اب ایک اور ہم ذرا بڑے براڈر پرسپیکٹیو میں بات کریں. ایک طرف تو ہم نے سیاسی چیلنجز کی بات کی ہے، اور کس کی پولیٹیکل ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے، کس کو نقصان ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا ریاست کے اوپر، اسٹیٹ کے اوپر. ایک طرف اس کو ڈیفالٹ کا خطرہ درپیش ہے، ملک کے اندر ایک انریسٹ کی ایک ویو ہے، اور اس کے بعد پھر اگر اس نوعیت کے غیر مقبول فیصلے ہوں جس میں میجورٹی عوام کی اس سے اتفاق نہیں کرتی اور کسی ایک طرف کھڑی ہوئی ہو، تو یہ جو کہنا چاہیے کہ تلخی ہے، یہ کیسے ریفلیکٹ کرتی ہے یا کر سکتی ہے اسٹیٹ کے نقطۂ نظر سے، فیڈریشن کے نقطۂ نظر سے؟ دیکھیں، پاکستان کی ریاست ہے، ظاہری بات ہے کہ 75 سال کی تاریخ ہے. 35 سال جو ہے وہ فوج کے امروں کے ادوار رہے ہیں.
جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے اکیڈیمکلی بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس وقت ایک رسا کشی ہے اداروں کے درمیان، مقننہ ہو یا پھر عدلیہ ہو یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہو، یا پھر جو پارلیمان کی سیاسی جماعتیں ہیں کہ کون جو ہے وہ اس کے اختیارات کیا ہیں. تو یہ بات 2 دفعہ ماضی کے اندر ڈسکس ہوئی ہے بہت اچھے طریقے سے. ایک تو سینٹ کے سابق چیئرمین جو ہے رضا ربانی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ سارے جو ادارے ہیں ریاست کے ادارے وہ اور ایک ڈائلاگ کریں، گرینڈ ڈائلاگ کریں اور اس کے اندر اختیارات وضع کریں، ری وزٹ کریں. اور یہی بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب کی رخصتی کے بعد جب وہ نااہل قرار دیے گئے تھے اپنے تیسرے دور کے اندر، اس کے پاناما کیس کے اندر، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کہی تھی جب نون لیگ عدلیہ کے آمنے سامنے ہوئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے گلے شکوے تھے، تو انہوں نے یہ بات کی گرینڈ ڈائلاگ. تو اب گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس سیاسی انتشار کے ساتھ بہت مشکل ہے، اور لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سارے گلے شکوے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بات چیت بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنا چاہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ایک سرنڈر کرے، بات کرے، ریاستی نظام جو ہے ان کے سامنے سرنڈر کرے، جو ایک بہت مشکل کام ہے. وہ پی ڈی ایم حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ان کی فلسفہ یہ ہے، جو جتنا میں سمجھا ان کے کیمپ کے اندر، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ایک بیانیہ بنا لیا کہ زرداری صاحب جی یہ اور شریف خاندان یہ سارے چور اور لٹیرے ہیں، مبینہ طور پہ اس طرح کے نعرے وہ لگاتے ہیں، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. تو ان سے اگر میں ہاتھ ملاؤں گا، عمران خان صاحب ہاتھ ملائیں گے، بیٹھیں گے ٹیبل پہ، تو جو فوٹو آپ ہے، جو امیجز ہیں، جب ان کے کیمپ میں جائیں گے تو اس کا اثر غلط ہوگا اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ ان کا عمومی طور پر تاثر ہے عمران خان صاحب اور ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں یا ان کے جو کلوز سرکلز ہیں اس کے اندر یہ تاثر ہے. تو اب بات کون کرے گا؟ عدلیہ جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہمیں نظر آ رہا ہے. وہاں ججز نے جو ہے وہ جو چیف ہیں عمر مقاطع کلامی کی معافی. اویس صاحب اس فیس بک لائیو کو یہاں پہ ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور دوبارہ فیس بک لائیو کی نوبت ضرورت پڑی تو اس کے ساتھ بھی آئیں گے، نئے تبصرے تجزیے وہ شامل کریں گے. آج کی فیس بک لائیو سے اتنا ہی.